السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما آمين. आप लोगों को ये दुआ आती है? अल्लाहुम्मा हदीनी लिअहसनिल अखलाक ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ अन्नी सय्यअहा वला यस्रिफ अन्नी सय्यअहा इल्ला अंता। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आती है अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। ये भी बहुत प्यारी दुआ है, ये जो शीशा देख के पढ़ने वाली दुआ है। हाँ, क्योंकि फिर हम अक्सर और बेशतर ये भूलते हैं ना। हम इतना प्यारा तैयार होते हैं, इतना खूबसूरत अपने आप को बनाते हैं, लेकिन दुआ भूल जाते हैं कि अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की, अल्लाह ताला जिस तरह आपने मेरी शक्ल सूरत खूबसूरत बनाई है, फहस्सिन खुलुकी, तो ऐसे ही मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको एक शक्ल सूरत दी हुई है ना, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसकी नोक पलक संवारते हैं ना, अपना सुरमा लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ब्लशर लगाते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, है ना। इसी तरह अखलाक को भी संवारना होता है अपनी कोशिश के साथ। अखलाक वो हिस्सा होता है जो हम अपनी आदत और अपनी अम, यानी हमने उसको अर्न किया होता है, हमने उन आदतों को बनाया होता है खुद से, अपनी कोशिश से, और फिर उसके बाद जो हिस्सा मिलता है ना, उसको अखलाक कहते हैं। जो प्रूव करते हैं आप अपनी आदत के थ्रू कि दिस इज मी, दिस इज हु आई एम, तो वो अखलाक होता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अखलाक को बेहतरीन बना दे। अच्छा, हुस्ने अखलाक का मतलब मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हर वक्त मुस्कुराना, हर चीज पे मुस्कुराना, हर एक को अलाउ करना, जो कोई कर रहा है, दैट्स रॉन्ग। ये सोच गलत है। हुस्ने अखलाक का मतलब है फजीलत वाली चीजों को इख्तियार करना और रजीलत वाली चीजों को छोड़ना। ये नहीं हो सकता कि कोई आपके सामने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है या कोई बेअदबी बदलिहाजी कर रहा है और आप उस पर मुस्कुरा रहे हो। ये हुस्ने अखलाक नहीं है कि आप हर वक्त एक ही जैसे रहें। हुस्ने अखलाक ये है कि हर चीज को उसकी जगह पर रखा जाए, हर इमोशन को उसकी जगह पर रखा जाए और उसको अल्लाह ताला की हदूद के अंदर इस्तेमाल किया जाए। गुस्सा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है, वो एक गैरत की अलामत है, लेकिन उसको कहाँ यूज करना चाहिए और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमारा इम्तहान है। कि हजरत मूसा को गुस्सा नहीं आया था, फराजा मूसा इला कौमिही गदबान आसिफा, बहुत गुस्से के साथ लौटे थे जब उनको पता चला था कि उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू कर दी है मेरी कौम ने। मैं उनको अल्लाह ताला के अहकाम बता रहा हूँ और बड़ी बड़ी मुश्किलों से वो निकल रहे हैं अल्लाह ताला के मुजजात के जरिए से, और वो अल्लाह ताला के साथ ही किसी को शरीक बना लिया, और वो भी बछड़े को। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो वो गुस्सा जो किसी बुरी बात पर आता है और जिसमें आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया था और उनके भाई ने क्या कहा था, क़ाल यब्ना उम्मा ला ताखुद बिलिहयती वला बिरअसी, ए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी को और मेरे बालों को ना पकड़े, वो उनको घसीट रहे थे। इन्नी खशीतु अन तक़ूला फर्रक़्त बैन बनी इसराईला वलम तरक़ुब क़ौली, कि मैं तो इसलिए मैंने मैंने इनको रोका था, लेकिन ये नहीं रुके थे, तो मैं डरता था कि मैं कुछ ज्यादा कर दूं, तो फिर आप आके ये ना कहीं कहीं के मैंने बनी बनी इसराइल के दरमियान में फूट डाल दिए, मेरी बात नहीं मानी। तो एकदम हजरत मूसा ने क्या कहा, अल्लाह ताला मुझे मेरे भाई को माफ कर दे, हमारा जोर किसी और के ऊपर नहीं चलता सिवाय इसके कि हम अपने ऊपर रोक लगा कर रखें, लोग हमारी कंट्रोल से बाहर हैं। फौरन इस्तिगफार की, फौरन माफी मांग ली अल्लाह ताला से और अपने भाई के साथ सही हो गए। और एकदम उन लोगों को पूछना, काला फमा खत्बुक या सामरी, एकदम सामरी की तरफ मुड़ गए। तो ये देखना चाहिए कि हमें गुस्सा किस चीज पर आता है, और क्या गुस्सा आता है तो बस फिर आ ही जाता है, फिर उसके बाद जाएगा नहीं। 2 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना वो वही टिका रहेगा।
حق بات پتہ چل جائے تو بھی غصہ ویسے ہی رہے گا؟ نہیں نہیں، حق بات. جیسے بچے نے نماز، آپ نے دیکھا نماز نہیں پڑھی، گھر میں پھر رہا نماز نہیں پڑھی، اور آپ کو غصہ آ گیا ہے، آپ کہیں گے میں نہیں آپ سے بولتی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ کہے گا ماما آپ کو نہیں پتا میں نماز باہر سے پڑھ گیا ہوں، مسجد سے پڑھ گیا ہوں. تو آپ ایک دم اس کو گلے لگا لیں، آئی ایم سو سوری، الحمد للہ میرا بچہ بہت نیک، بہت اچھا بچہ ہے. بس یہ نہیں کہ اس نے کہا میں پڑھ کے آیا ہوں تو آپ کہہ ہاں آپ ویسے تو نہیں نہ پڑھتے ہو، ویسے تو مجھے کہنا پڑتا ہے نا. دیٹس رانگ، دیٹس رانگ. ایسے نہیں کہنا چاہیے. جب وہ اچھی بات کر لے تو اس کو ایکسپٹ کر لے، اور یہ حسن اخلاق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ایموشنز ہمارے دل کے اندر رکھے ہیں، اور ان ایموشنز کا صحیح استعمال ہمارا امتحان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ شیشہ دیکھے نا تو کہیں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. چلیں یاد نہیں رہتا تو گوگل سے سرچ کر کے پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اور اس پرنٹ آؤٹ کو اپنے شیشے پہ لگا دیں، اور دل سے یہ دعا مانگیں. کیونکہ ہم سب کے اخلاق میں کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی رہتی ہے، اور جیسے زمانے کی دھول مٹی پڑتی رہتی ہے. کتنا بھی انسان پڑھتا ہے نا، دین ایمان کی باتیں پڑھتا ہے، لیکن زمانے کی دھول مٹی پڑتی رہتی ہے. یعنی ادھر ادھر سے بندہ انفلوئنس لے لیتا ہے، اور اس کے اخلاق میں برائی آ جاتی ہے. تو دعا کی وجہ سے انسان ان برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ دعا اپنے شیشے پہ ضرور لگانی، اپنے آئینے کے اوپر، تاکہ پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے. ٹھیک؟ چلیں آج کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اور ہم بڑے مزے کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ازدواجی تعلقات، خوشگوار ازدواجی تعلقات. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس چیز پر ہم کو مطلع کرتی ہیں. شی از دا ون ہو از ٹیچنگ اس، شی از آور مدر. الحمدللہ، سچ اے بیوٹیفل مدر، such a smart and intelligent mother who is teaching us something that we wouldn't have known اگر وہ ہم کو نہ بتاتی. وہ اپنی غلطیاں بھی بتائیں گی آپ کو، سب چیزیں بتائیں گی، لیکن اس کو چھپائیں گی نہیں تاکہ ہماری تربیت ہو جائے. تو وی شوڈ بی تھینک فل ٹو ہر کہ حضرت عائشہ کا احسان ہے ہمارے سر کے اوپر کہ وہ ہم کو یہ باتیں بتاتی ہیں. تو 229 ہم حدیث پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ. عن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قالت، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، انی بے شک میں، لا اعلم البتہ میں جان لیتا ہوں، اذا کنتی عنی راضیتن جب ہوتی ہو تم مجھ سے راضی، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَ اور جب تم ہوتی ہو میرے پہ غصے میں. یعنی مجھے دونوں حالتوں میں پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کو غصہ ہوتا ہے اور جب آپ راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فقلت کہ میں نے کہا، من أين تعرف ذلك یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ یعنی یہ تھوڑی سی کیوریوسٹی کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے اگر میں کچھ کہتی نہیں. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جہاں تک تعلق ہے اذا کنتی عنی راضیتن کہ تم مجھ سے راضی کیسے ہوتی ہو، مجھے یہ کیسے پتہ چلتا ہے. فإنک تقولین تو بے شک تم کہتی ہو، لا ورب محمد نہیں قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، کہ جب باتوں باتوں میں قسم کی بات آتی ہے تو تم میرے نام کی قسم لیتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. وَإِذَا كُنْتِ اور جب تم ہوتی ہو علیہ مجھ پر غضبہ ناراض، قلتی تو تم کہتی ہو، لا وربی ابراہیم کہ نہیں قسم ہے ابراہیم کے رب، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی. قالت حضرت عائشہ کہتی ہے، قلتو میں نے کہا، اجل کہ صحیح ہے، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے اللہ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اہجرو الا اسمک میں صرف چھوڑتی ہوں آپ کا نام، یعنی آپ کا نام ہی اس زبان سے نہیں لیتی، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، پیار تو آپ سے ہی ہے، صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل حدیث. اچھا، یہ میں نے جیسے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا کہ کمیونیکیشن، آپس میں باتیں میاں بیوی کی
ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کو کلوزنس فیل کرنے کے لیے باتیں بہت ضروری ہیں، کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کا ٹاپک ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ دوسرے، اور یا ٹائم ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں. کوئی کوئی ریزن نہ بھی ہو کہ بھئی کوئی خاص موقع ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا ایک بہت پیاری بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک شوہر اس چیز کو نوٹس کر کے اور اپنی بیوی کو یہ بتا رہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، یعنی آئی نو یو دس میکس دا وائف فیل سو اسپیشل، کہ میرا ہسبینڈ مجھے نوٹس کرتا ہے، اس کو، وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتا ہے، اس کو بات سمجھ آتی ہے. اگر آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مردوں کو، حتیٰ کہ آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کہ عورت رو بھی رہی ہے یا کسی چیز پہ پریشان ہے تو بس یہ کرتی رہتی ہے، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں. نہیں، یہ تعلق چلتا ہی ایسا ہے جب تک ایک دوسرے کا خیال نہ رکھا جائے، جب تک ایک دوسرے سے بات نہ کی جائے، ایک دوسرے کو محبت اور عزت کا احساس نہ دلایا جائے، یہ ریلیشن شپ چل نہیں سکتا. یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں. جیسے آپ کھانا بناتے ہیں نا، تو کھانے میں آپ نمک نہ ڈالیں تو کھانا کیسا پکتا ہے؟ گوشت بھی مزے کا ہوگا، اپنے اس میں ساری چیزیں پوری پوری ڈالی ہوں گی، سارے مسالے ڈالے ہوں گے، لیکن اگر نمک نہیں ڈالا تو پھر کھانا کیسا پکتا ہے؟ کھانا کیسا پکتا ہے؟ پھیکا، بد مزہ، بد ذائقہ، اتنے زیادہ اب بھوننے کے باوجود اور اتنی اس پر محنت کرنے کے باوجود کھانا مزے کا نہیں بنتا. بالکل اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کے بیچ میں اگر یہ انگریڈینٹ جو محبت کا ہوتا ہے نا، بیوی کے لیے محبت اوور پاورنگ ہوتی ہے، یہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے کہ بیوی کو محبت بہت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایموشنل ہوتی ہے، اور خامند کو رسپیکٹ بہت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انگریڈینٹ ضروری رکھا ہوا ہے غیرت کا. اس کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو سرو کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر یہ ریلیشن شپ نہیں چل رہا ہوتا. مرد کے لیے جیسے ہانڈی میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے مرد کو اپنے ازدواجی تعلقات میں عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہانڈی میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دونوں انگریڈینٹس نہ پائے جائیں تو پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہ خیال کرنے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی کسی کا خیال نہ کرے، کسی کو نوٹس نہ کرے، کسی کی پسند ناپسند کا خیال نہ رکھے تو پھر تو نہیں پتا چل سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے طریقے سے ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آئی نو یو، آئی لو یو، اور مجھے سمجھ آتی ہے تمہاری باتوں میں سے، میں باتوں میں بھی نوٹ کر لیتا ہوں. چھوٹی سی بات تھی، وربی محمد وربی ابراہیم، کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، اور دوسری جگہ پہ کہتی یہ قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی. کوئی نیا نوٹس کرنے والا ہو تو نہ نوٹس کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوٹس کیا. اور پھر دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہی ہے کہ اے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی آپ سے محبت نہیں چھوڑتی، باتوں میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، ناراض بھی ہوں تو صرف میرے دل سے آپ کا نام نہیں ہٹتا. یہ میری پیاری بہن بہت ضروری چیز ہے کہ کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے، اور ایک دوسرے کو بیٹھ کے یہ ضرور سمجھایا جائے کہ اب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور وہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے. اچھا، اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں کیونکہ دو حدیث ایک ہی جیسے ہوئیں گی، تو ہم پڑھ کے اور پھر ایک ہی دفعہ ان کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افتقدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلتی، کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا. تو میں سمجھی انہ ذهب الى بعض نسائه، کہ وہ اپنی
کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. فتحسست ثم رجعت، پھر میں نے آپ کو تلاش کیا اور واپس لوٹی. فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ رکوع یا سجدہ میں تھے آپ. یقول، آپ فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ تو، ساری ہم تیری ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فقلت، تو میں نے کہا بی ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، انی لفی شأن، میں کسی اور ہی حال میں ہوں، انک لفی آخر، اور آپ اس کسی اور ہی حال میں ہیں. میں کیا خیال کر رہی تھی اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم؟ اچھا، اگلی حدیث بھی پڑھ لیں گے کیونکہ پھر ایک ہی وہ چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں لما كانت لیلتی التي كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیها عندي، کہ ایک رات جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، یعنی ان کی باری تھی. انقلبا فوضع رداءه، تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی ردا اتاری. وخلعن علیہ، اور اپنے دونوں جوتے اتارے. فوضعهما عند رجلیہ، اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس ہی رکھ دیا، یعنی جیسے اٹھیں تو پاؤں اس میں ایک دم بندہ ڈال دیتا ہے، ایسی پوزیشن میں رکھا. وبسط طرف ازارہ علی فراشہ، اور انہوں نے پھیلا دیا اپنے ازار کا ایک کونا اپنے بستر پر. فاضطجعا، پھر لیٹ گئے. فلم یلبث الا ریثما ظن ان قد رقدت، اور پھر جب انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، تو فاخذ رداءہ، تو انہوں نے اپنی ردا کو اٹھایا، رویدن، ہلکے سے، آہستگی سے. وانتعل رویدن، اور جوتا پہنا آہستگی سے. وفتح الباب، اور دروازہ کھولا، رویدن، آہستگی سے. فخرج، پھر نکل گئے. ثم اجافہ رویدن، پھر دروازے کو بند کر دیا آہستگی سے. فجعلت درعی فی راسی، پھر میں نے ڈالا اپنی چادر کو اپنے سر پر. واختمرت، اور میں نے گھونگھٹ نکالا. واتقنعت ازاری، اور میں نے اپنا ازار باندھا. ثم انطلقت على اثرہ، پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی. حتی جاء البقیہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے بقیع کو، یعنی جہاں پر بقیع کا قبرستان ہے. فقام، تو کھڑے ہو گئے. فاطال القیامہ، پھر زیادہ دیر تک وہاں پر کھڑے رہ گئے، طول سے لمبا کیا قیام. ثم رفع یدیہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اٹھایا. ثلاث مرات، تین مرتبہ. ثم انحرف، پھر وہ پلٹے. فانحرفت، تو میں بھی پلٹ گئی. فاسرع، تو وہ تیزی سے چلے. فاسرعت، تو میں بھی تیزی سے چلی. فہرولا، تو وہ دوڑے. فہرولت، تو میں بھی دوڑی. فاحضر فاحضرت، تو وہ بھی پہنچ گئے اور میں بھی پہنچ گئی، یعنی گھر. فسبقت فدخلت، تو میں ان سے جلدی پہنچ گئی تھی تو میں داخل ہو گئی گھر کے اندر. فلیس الا ان جعت، کہ میں نے بس کیا کیا کہ میں لیٹ گئی. فداخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس گھر کے اندر. فقالت، تو کہنے لگی مالا کی، تمہیں کیا ہوا ہے یا عائشو، اے عائشہ، حشین رابین، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے. قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا لا شیئن، لا شیء، کوئی بات نہیں ہے. قال لتخبرینی او لیخبرنی لطیف الخبیر، تم مجھے بتاتی ہو، اگر نہیں بتاتی ہو تو وہ تو مجھے ضرور بتا دے گا جو لطیف اور خبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. قالت، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. فاخبرته، پھر میں نے ساری بات ان کو بتا دی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت السواد الذی رأیت امامی، تو تم وہ کالا سایہ تھی جو آگے آگے میرے چل رہی تھی. قلت، میں نے کہا نعم، ہاں جی. فلاحتنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ایک گھونسا مارا فی صدری، میرے سینے پہ، یعنی جیسے ٹھوک نہیں لگاتے، لہتتن، ایک گھونسا، یعنی ایک مکہ سا. اوجعتنی، کہ مجھے تھوڑا درد ہوا. ثم قال، پھر فرمایا اظننتی، کیا تم یہ سمجھتی ہو ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق مارے گا. قالت، حضرت عائشہ کہنے لگی مہما یکتم الناس یعلمہ اللہ، کہ جو بندے بات چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم،
ہاں اچھا جی، بڑی مزیدار اور بہت سارے سبقوں والی یہ دونوں حدیث ہیں. آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ عورت کے اندر یہ جستجو اور یہ آ, 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 کیا کیوریوسٹی پائی جاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ کس سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، دیر کیوں ہوئی ہے. یہ ساری نیچرل باتیں ہیں، لیکن اس میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. حد سے نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی آپ کہیں کہیں پر یہ پوچھ لیں اور کہیں پہ تجسس کر لیں. بٹ بہت زیادہ جو حد سے بڑا ہوا تجسس ہوتا ہے وہ لڑائیاں اور بے اعتباریاں پیدا کرتا ہے. کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں کوئی چیز ہو، کیونکہ آپ لباس کی طرح ہیں. لباس اور جسم کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہوتی، کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح میاں اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں کچھ باتیں عورتیں چھپاتی ہیں، جو باتیں ہسبینڈ کو میٹر نہیں کرتی وہ نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ اپنے فون کو بہت ہی زیادہ پوزیسو ہونا اس کے بارے میں، یا اپنی چیزوں کے بارے میں، اس کا پاس ورڈ نہیں بتانا، اس کا یہ نہیں بتانا. کیوں؟ اگر پاس ورڈ میاں بیوی کے لیے کھلے ہیں تو کافی ساری دیواریں جو ہے نا خود سے ہی گر جاتی ہیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب موبائل فون کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو گیا جو ایک اسپاؤس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اسپاؤس کے ساتھ انسان کو ہونا چاہیے نا، ویسا موبائل کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، بار بار کھول کے اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے کورز چینج کرتے ہیں، اس کو بھولتے نہیں ہیں. اگر بھول جائے تو چیخ نکل جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے، میرا فون. بھاگتے ہیں جا کے اس کو اٹھاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں بیل مارو، دیکھو کہاں ہے میرا فون، ڈھونڈو. یعنی اتنی زیادہ اس کی فکر ہوتی، اس کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی، اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے، اس کے بیچ میں ہماری ساری چیزیں سیف ہیں. وہی ہمیں اسپیلنگ بھی بتاتا ہے، وہی ہمیں ٹیلی فون نمبر بھی بتاتا ہے، وہی ہمیں دنیا سے بھی جوڑ کے رکھتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ہم انسانوں کے لیے اس طرح تڑپیں، اس طرح ان کی طرف دوڑیں، اس طرح ان سے باتیں کریں، اس طرح ان کا خیال رکھیں، اس طرح ان کو نہ بھولیں. لیکن اب یہ فون کے ساتھ ہو گیا، اور فون زیادہ اہمیت لے کے ہے لوگوں سے کہ ہم انسانوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن فون کا پاس ورڈ نہیں بتا سکتے. انسان چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن پاس ورڈ نہیں بتانا. کیا سیکرٹ رکھے ہیں، کیا چیزیں اس میں جو چھپانے والی ہیں. ایسی چیزیں رکھنی ہی نہیں چاہیے جو چھپانی پڑے اپنے ہسبینڈ سے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں، ویسے ہی دل میں بال آ جاتا ہے. اور یہ ایسی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے دل میں بال آ جاتا ہے. ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا، جو آپ نے دوسری حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت عائشہ بھی ان کے یعنی تجسس انہوں نے کیا کہ کدھر جا رہے، یہ کہیں اور تو نہیں جا رہے. ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت بات بنائی ہیں، تو ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ حضرت عائشہ واز ریلی ریلی ان لو ود the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and she was so possessive about him. ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ہٹ کے کہیں جائیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی جیسے یہ لوگ کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہائی کب ہم گھر سے جائیں گے، یا پھر فوت ہو جاتے تو اور کوئی باتیں کرتی. لیکن یہ احادیث وہ ساری زندگی بیان کرتی رہی جس میں ان کا پیار، ان کا خیال، ان کا اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہونا ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری ایک چیز ہم کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کبھی کسی کا تجسس بڑھ گیا، کبھی کسی نے کوئی بات کر دی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ پرفیکٹ چیز ہو، پرفیکٹ ریلیشن شپ ہو جس میں بس پیار ہی پیار ہو
اور کوئی کسی کے اوپر خیال نہ آ رہا ہو, کبھی غصہ نہ آ رہا ہو. ابھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ کو کبھی غصہ آتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ پہ کبھی غصہ آتا تھا. اور ہم نے ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی نا, جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بچایا تھا کہ وہ اونچا بول رہی تھی. تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری میری جو ازدواجی زندگی ہے وہ ہمیشہ اسموتھ سیلنگ ہوئے گی. جیسے آپ کبھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ کے کیا خیال ہوتا ہے کہ بہت اسموتھ جائے گی؟ نہیں, پتہ ہے کہ جھٹکے لگیں گے, آگے پیچھے ہوں گے. آپ اپنے آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں, آپ پکے جم کے, اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے سڑک ٹیڑھی میڑھی ہے تو آپ اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر. اگر آپ نے بیلٹ نہیں بھی باندھی, جیسے اگر پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا میں ہے تو سیٹ بیلٹ نہ بھی باندھے تو پکڑ لیتے ہیں سیٹ کو, فٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ہلت جلت نہ ہو, ہڈی میری نہ ہل جائے. اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جھٹکوں کو. گاڑی میں بیٹھتے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جھٹکا ہو سکتا ہے لگے. ایون کہ ایکسیڈنٹس کو بھی بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے, لیکن اسی لیے تو ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بھی سچویشن ہو تو اس میں ہماری سیفٹی کا بندوبست ہو. دس از پارٹ آف لائف ٹو ایکسپیکٹ دیٹ سم تھنگ بیڈ کین ہیپن. اور اس پہ ایکسپیکٹیشن سے ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہم اپنی پریکاشنز لے لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو آپ جب اس ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں تو آپ نے یہ سمجھنا ہے, یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کبھی لڑائی بھی ہو سکتی ہے, کبھی آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, انسان محتاط ہو جاتا ہے, سنبھل جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں کون سے میجرز اختیار کروں گا, میں کون سے کام کروں گا جس کی وجہ سے جھٹکے لگے تو صحیح لیکن کم لگے اور میں سیف رہوں. ٹھیک ہے نا. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا تو بھی کیا ہو جاتا ہے, تو بھی کوئی نہ کوئی جھٹکا لگ ہی جاتا ہے. آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا تو ایسے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ازدواجی تعلقات میں آپ کا قصور نہ بھی ہو تو کبھی آپ کو دکھ تکلیف پہنچ جائے کسی سے. جیسے لڑکیاں سوچتی ہیں نا کہ بس شادی ہوئے گی تو ایک ہالی ووڈ نے اور یہ جو دوسری ہے یہ ڈزنی نے یہ ایک دے دیا اینڈ دے lived happily ever after. جھوٹ بول 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 کے دنیا کو پتہ نہیں کہاں پر پہنچا دیا انہوں نے. happily ever after never. this دنیا is like a test. اس میں تو اونچ نیچ ہوئے گی, اس میں تو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئیں گی, اس میں تو آرگیومنٹس ہوئیں گے, لیکن یو شوڈ نو ہاؤ ٹو اسٹے ان یور لمٹس. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کیپ یور ریلیشن شپ اسموتھ ایون آفٹر دا آرگیومنٹ, ایون آفٹر دا ڈس اگریمنٹ. کس طریقے سے ہم نے ازدواجی زندگی کا تعلق نہیں توڑنا لیکن اس کو سنبھال کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم محتاط رہیں. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ ایک سوری اچھا, ہم نے یہ سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پر جا بھی رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, ہر چیز کو آہستگی سے کر رہے ہیں. آ کر ان کے لیٹنے کا انداز, اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے نا, ڈیٹیل سے آپ کو ایک ایک چیز بتا رہی ہیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں وہ آئی, اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, پھر وہ ایسے بیٹھی, وہ ایسے ڈیٹیل بتاتی ہے. اور اس ڈیٹیل سے بھی کافی ساری باتیں ہم کو پتہ چل جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آہستگی سے اٹھے, اور آہستگی سے جوتے پہنے, آہستگی سے اپنی چادر نکالی, آہستگی سے جو ہے نا اپنے دروازہ کھلا, اپنے دروازے کو بند بھی کیا. اب آپ ذرا سا یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے, اگر کسی کا بھی دھیان کر لیتے ہیں نا, ہم کسی کا بھی دھیان کر لیتے ہیں, لیکن بیوی کا نہیں دھیان اس طرح کیا جاتا. بیوی کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ سوئی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, بچے دوڑ رہے ہیں, دروازے ٹھک ٹھک بند ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہ ماں سوئی ہوئی ہے کہ بیٹے آہستہ چلیں, تھوڑی دیر آرام کرنے دیں, ماما نے بہت کام کیا ہے, شی ڈیزروز دیٹ, سو بی کوائٹ. یا گھر والے کہتے ہیں کہ
बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, दरवाजे ऐसे जोर से नहीं बंद करना, मामा सो रही है। तो इस चीज का नहीं ध्यान रखते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये बता रहे हैं कि नहीं, बीवी का ध्यान रखना है, कि अगर वो सोई हुई है और मुझे कोई काम पड़ गया है या मुझे उठना पड़ रहा है, तो मैं बिस्तर को भी छोड़ूंगा तो आराम से छोड़ूंगा, कि ताकि वो ना जाए। इस तरह ये इसमें तो हम सारे ही कसूरवार हैं कि उठते हैं तो कैसे उठते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं बाकी के लोग। तो ये बहुत बात सीखने की है कि अ, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है हमने। सही। अच्छा, फिर एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या करें, या आयश, निक नेम। हजरत आयशा को निक नेम, हजरत आयशा का निक नेम हुमैरा भी था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा पिंक थी और ब्लश करती थी, तो रेडनेस से है ना हुमैरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुमैरा भी कहते थे और आयश भी कहते थे। तो ये निक नेम कौन बनाता है? जैसे माएँ अपने बच्चों के कितने निक नेम बनाती है ना, उससे पता चलता है कि कितना प्यार है, जितना प्यार होता है उतने ही निक नेम्स होते हैं। मेरा गोगलू, मेरा मोटू, मेरा सोना, मेरा पारू, हम कितनी कितनी चीजें कहते हैं अपने बच्चों को। लेकिन हस्बैंड के साथ बात करते हुए या बीवी के साथ बात करते हुए हमारा अंदाज बिल्कुल फर्क होता है। और ये चीजें बहुत नोटिस करने की होती हैं कि आप एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं। चूंकि हम इस वक्त औरतें बात कर रही हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि औरतों को अपने हस्बैंड को इज्जत के साथ बुलाना चाहिए। जरूर कोई ना कोई इज्जत का नाम रखना चाहिए या प्यार का नाम रखना चाहिए, जिससे उनको एहसास हो क्यों प्यारे। इस तरह नहीं बुलाना चाहिए जैसे अपने से नीचे किसी अपने नौकर को बंदा बुलाता है या किसी बच्चे को बुलाता है या किसी यानी इस तरीके से आवाज नहीं देनी चाहिए, ना उनका नाम लेना चाहिए। आप आगे देखेंगे कि वो अपने बात कैसे करती है। अल्लाह ताला ने शौहर को एक दर्जा दिया, और रिजालु कव्वामूना अला निसा, अल्लाह ने दे दिया उनको एक दर्जा हमसे बड़ा। किस चीज के लिए? कि वो जिम्मेदारियां ज्यादा उठाते हैं हमारे से। बाहर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो कभी भी जिंदगी में ये नहीं कह सकते अब मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं कमा सकता। नहीं, सारी जिंदगी कमाते हैं, बुढ़ापे तक कमाते हैं, अपने बच्चों को टेक केयर करते रहते हैं, अपनी बीवी का टेक केयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों को भी ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इस जिम्मेदारी की वजह से हम उनका ध्यान रखें। मेरी प्यारी बहन, एक चीज आज आप अपने दिमागों में बिल्कुल क्लियर कर लें। एक है ना कि हम अपने बच्चों का टेक केयर करते हैं, खाने बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमको एक जिम्मेदारी दी हुई है। जिस तरह शौहर को एक जिम्मेदारी दी हुई है कमाई की, इस तरह हमको ये जिम्मेदारी दी हुई है घर की। इसको अपने शौहर पर एहसान के तौर पर ना इस्तेमाल किया करें और अपने ताल्लुकात ना खराब करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपका अपने शौहर के साथ जो ताल्लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें मोहब्बत, इज्जत, सब चीज आएगी। इस चीज को गडमट नहीं करना कि उनके ऊपर एहसान जिता 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 के अपनी नेकी को भी बर्बाद करें और अपने ताल्लुकात को भी खराब करें अपने शौहर के साथ। तो शौहर की इज्जत तो करनी ही होगी। जब आप इज्जत देने वाले होंगे तो फिर आप मोहब्बत लेने वाले बनेंगे। अगर आपने उसके जो इंग्रेडिएंट उसको चाहिए, अगर आप वो नहीं उसको देती, तो वो आपको वो इंग्रेडिएंट नहीं देगा जो आपको चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, आजकल देखे ना क्या हो रहा है, लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई हैं और जो आज लड़के हैं वो कम पढ़ते हैं। फिर लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, ढूंढते रहते हैं रिश्ते, बिल्कुल उनके जी बिल्कुल पढ़ाई कम अज कम उससे तो ज्यादा होना, उससे ज्यादा नहीं मिलता कोई, फिर उसके साथ शादी कर देते हैं। तो ये याद रखने की चीज है कि अगर शौहर इल्म में, यानी एजुकेशन उसकी थोड़ी कम है, या दीन में थोड़ा सा आपसे कम है, या खानदानी तौर पर, माली तौर पर, किसी भी तौर पर आपसे कम है और शादी हो गई है, तो फिर आपने उसको ये आर नहीं दिलानी। यू नॉट गोना टीज हिम by mentioning this, that I am more educated and or I am more what do you say, wealthy than you.
یہ نہیں، اگر آپ نے اس ریلیشن شپ میں آ گئے تو پھر آپ نے ہر چیز کو اون کرنا ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، اس کی ساری چیزیں میری ہیں، میں اس کے ساتھ سنسیئر ہوں، یہ میرا دوست ہے۔ وہ بتا رہی تھی کوئی استاذہ کا، جب یہ تھا نا حسن اخلاق پڑھا رہی تھی، تو ایک خاتون نے بتایا کہ جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو لوگ مشورے کیا دے رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کے رکھنا، اپنے اس کو اپنے وہ اس کے روب میں رکھنا، یہ کرنا، غلط مشورے، بالکل الٹے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے دادا نے، ایک لڑکی کو اس کے دادا نے مشورہ دیا، بیٹی اپنے شوہر کو غلام نہ بنانا، کیونکہ غلام کی بیوی لونڈی ہوتی ہے، پھر تم لونڈی ہوگی، اور اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھنا، کیونکہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے۔ سچ اے بیوٹیفل وے آف ٹیچنگ یور کڈس، کتنی پیاری بات ہے کہ جو تم اس کو درجہ دو گی پھر تمہارا درجہ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا، اگر اس کو عزت دو گی تو تم بھی عزت والی ہوگی، اور اگر تم اس کو عزت کم دو گی تو پھر تمہاری عزت میں بھی کمی آ جائے گی۔ اور آج کل یہ جو فیمنزم آیا ہوا ہے نا، کہ ایک تو بس ایسے کہتے ہیں کہ آدمیوں کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم کو آدمیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ آ، آ، باتوں باتوں میں غلط قسم کے آئیڈیاز بیچ میں ڈالتے ہیں نا، تو بچے بتا رہے تھے کہ آ، کسی نے یہ جو انسٹاگرام پہ ڈالا کہ، اور وہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک وہ کیا، جیسے سوشل ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے باہر سارے کرتے ہیں نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ، تو انہوں نے کیا کہ ایک میں شوہر سارا کھانا ریسٹورینٹ کا لا کے اور وہ اس کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہے، وہ چیزیں ایسے ہوتی ہے نا جگہ جو فاسٹ فوڈ کی جہاں پر لانا ہوتا ہے خود سے، تو لا کے رکھ رہا ہے، تو پیچھے جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی گو گرل گو، دس از واٹ یو ڈیزرو، یو آر لائک اے کوئین، یو شوڈ گیٹ دس ریسپیکٹ، دس از یور رائٹ، اس طرح وہ جو ریسٹورینٹ میں اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ دوسرے طریقے سے کیا کہ شوہر بیٹھا ہوا تھا اور بیوی وہ چیز لے کر آئی، تو انہوں نے کہا واٹ از دس، دس از oppression، دس از لائک disrespect that the lady has to bring it، what kind of man is this۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک ثابت کیا کیا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بھی کسی کو سرو کر رہا ہے تو وہ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو تو صحیح کہیں کہ گرل یو ڈیزرو اٹ بٹ ہسبینڈ ڈزنٹ ڈیزرو اٹ۔ تو آج کل مردوں کو نیچا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ لطیفے ایسے بنائے ہوئے ہیں، اسکٹس ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ آدمیوں کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہیں، بہت ہی زیادہ مسکین ہیں، ان کی عزت کو کم کرنے کی ہر کوشش کی جاتی ہے تاکہ عورت کو یہ لگے کہ وہ بہت کوئی بڑی چیز ہے۔ عورت آلریڈی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق اتنے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات اتنے بلند کر دیے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ دس از ناٹ آور فائٹ، دس از دا فائٹ دیٹ دا ویسٹرن سوسائٹی از گوئنگ تھرو، دس از ناٹ آور فائٹ۔ انہوں نے عورت اور مرد کو سامنے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا تم رائبلز ہو۔ ہمیں تو نہیں کہا گیا تھا، ہمیں تو ہمارے حقوق دیے گئے تھے، ہمارے ہسبینڈس کو ان کے حقوق دیے گئے تھے، ہمارے تو معاشرہ بہت اچھا چل رہا تھا اور بہت اچھا چلنا چاہیے بیکاز آف دا گائیڈنس دیٹ وی آر getting from our creator who knows us۔ we shouldn't have got into this mess۔ اس میس میں ہم کو تو نہیں انٹر ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کی لڑائیوں کو اون کر لیتے کہ ہاں تم جو لڑ رہے ہو وہی چیزوں پر ہم بھی لڑتے ہیں، کیوں؟ تو یہ چیزیں میں یہ کہتی ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل، وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو آور فاؤنڈیشن، ٹو آور what do you say فنڈامنٹلس، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاؤنڈیشن کیا دی ہوئی ہے اپنی معاشرے کو بلڈ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا کیا مقصد بتایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، محبت کرنے والیوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو۔ اب تو انہوں نے کہہ دیے بچے پیدا کرنے کی بات کریں تو عورتیں کہتی ہیں واٹ، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، تم نے ہمیں بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی ہے؟ ہاں جی کی ہے، اسی لیے کی ہے کہ خاندان آگے بڑھے۔ اور آپ کا کیا مقصد ہے شادی کا؟ پھر تو آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی طرح رہ کے تو ڈیٹس پہ جاتے رہے،
شادی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، ایک عورت کو عزت دیتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو اپنا نام دیتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہ مقصد ہے شادی کا. شادی کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے تعلقات اور بڑھیں گے، اور لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کی زندگی میں ایکسپیرینس آئیں گے، آپ کی زندگی میں اور رشتے آئیں گے جن کو آپ مینج کرو گی، آپ کو پروٹیکشن اور ملے گی، آپ کو اور زیادہ پیار ملے گا. ابھی تک آپ صرف اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کا پیار لے رہی تھی، اب ایک اور خاندان آپ کو پیار کرے گا. لیکن یہ ایک جو مٹیریلسٹک سوچ ہو گئی ہے تھرو دیز فورمز، یہ جو میڈیا کے سوشل میڈیا کے فورمز ہیں، کہ جس میں مٹیریل چیزوں کو خوشی کا سبب بتا دیا گیا کہ بس خوشی تمہیں تبھی ملے گی جب تمہارے پاس یہ چیزیں ہوں گی، اور اگر تمہارا شوہر تمہیں یہ چیزیں نہیں دے رہا تو تمہاری زندگی خوشگوار نہیں ہے. اس چیز نے اتنا برباد کیا ہے انسانوں کو، اتنا برباد کیا ہے گھروں کو، کہ ہر وقت وہ اوپر فلپ کر کر کے اور اسکرول کر کر کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کہ اس نے اس شوہر نے اس کو گاڑی دی، اس نے اس کو یہ 10,000 کا پرس دیا، اس نے یہ دیا، اس نے وہ دیا. دیکھ دیکھ کے گھر میں لڑائی ڈال دیتے، تم نے تو آج تک مجھے کچھ نہیں دیا، دنیا تو کیا کیا چیزیں نہیں دیتی، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر ہسبینڈ دے بھی تو بھی شکایتیں اتنی ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں، یعنی کوئی قناعت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں، اور ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میں لینے والے اینڈ پہ میں بیٹھی ہوں اور مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، اور میں دینے والے اینڈ پہ نہیں ہوں، میں دینے والی نہیں بنوں گی. وہ نہیں میرے سے ہوتا کہ میں کچھ دوں. نہ میں رسپیکٹ دوں گی، نہ میں پیار دوں گی، نہ میں خیال کروں گی، نہ میں کھانا پکاؤں گی. کھانا بھی نہیں پکاتی، کھانا بھی نہیں پکاتی. اور روب اس طرح ہے کہ جیسے شادی کر کے بہت بڑا احسان جتا دیا. اگر آپ اپنی آ, کام جو ایکسپیکٹڈ ہے آپ سے وہ آپ نہیں کریں گی تو پھر آپ کو کیا کیسے وہ چیزیں ملیں گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. شوہر کتنا بھی محبت کرنے والا ہو، کتنا بھی دینے والا ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ خالی ہو جائے گا دے دے کے، اور وہ پھر مطالبہ کرے گا، وہ پوچھے گا کہ بھی کیا یہ ہو رہا ہے، واٹ از گوئنگ آن. I've been giving you respect, love, and protection, and financial support. I'm giving you everything that I need to give you, but there is nothing on your end. آپ تو کچھ بھی نہیں دے رہی ہو. کھانا بھی پکاتی ہے تو پھر اتنا احسان کہ ہسبینڈ کو کروڑ دفعہ شکریہ کرنا پڑتا ہے، پوسٹ کرنا پڑتا ہے، تعریف کرنی پڑتی ہے. وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ آرٹیفیشل ہو جاتی ہے. یہ چیزیں بہت بہت زندگیوں میں ہماری آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اوریجنل تعریف، محبت سے دل سے نکلنے والی تعریف ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ڈر کے شوہر پھر یہ کام کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو شامت آ جائے گی، اب تو کرنا ہی پڑے گا، ساری دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اے, اے, میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا کہ آج کھانا پکا دیا. بس اوبر ایٹس کر 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 کے ایک دن کھانا پکائیے، اور وہ بھی اتنا احسان. سبحان اللہ. یہ ایک تعلق ایسا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، جس کے بیچ میں انسان کو فوراً فوراً چیزوں کو سالو کرنا ہوتا ہے. جیسا جیسا آپ اس کو پرانا کرتے جاتے ہیں نا، کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی دل میں کھٹک آ گئی ہے، کوئی چیز، چاہے وہ شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے آئے، اب دیکھیں کہ فوراً فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہو رہی ہے اور اس چیز کو سالو کر رہے ہیں. ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، سب کچھ باتیں کلیئر ہے. ان کے آس پاس بیچ میں کوئی ایسا چھپنے کی بات نہیں ہے، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا ہے، کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کا سانس کیوں چڑھا ہوا، آپ تو سو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ بتا دے گا. تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن زندگی میں کبھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں جو کام میں کر رہی ہوں وہ میرے شوہر کو پتا چل ہی جائے گا، یہ کھلی جائے گی بات. تو پھر اس وقت جھوٹ بول کے اپنے آپ کو کور کرنے کی بجائے بندے کو سچ سچ بتا دینا چاہیے کہ سوری کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا، پر اصل میں بات یہ ہے، تاکہ پھر ٹرسٹ بحال ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اس تعلق میں جھوٹ بولیں، جھوٹ نہیں چلتا. چاہے شوہر بولے چاہے بیوی بولے، جھوٹ نہیں چل سکتا ازدواجی زندگی میں. بیکاز
That is the biggest what do you say game changer. जब औरतें झूठ बोलती हैं हस्बैंड से, कहीं जाती हैं और तो नहीं बताती, किसी को देती हैं कुछ तो नहीं बताती हैं, झूठ बोलती है कि नहीं दिया, तो फिर उस झूठ से बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है और इंसान जो है वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खराब करता है। तो ये याद रखना है कि अगर हम किसी का, इस वक्त ना मेरी प्यारी बहनों, हक की दौड़ चल रही है, हर बंदा अपने हक को समेटने के लिए तैयार है और उसको बहुत ज्यादा चाहता है कि मुझे मिल जाए, मेरा हक मिल जाए, मेरा हक। लेकिन जब फराइज की बात आती है कि व्हाट आर योर ड्यूटीज, तो उधर लोग फेल हो जाते हैं। दे आर वेरी एक्टिव, वेरी आउटस्पोकन अबाउट देयर राइट्स, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ड्यूटीज, दे आर वेरी वेरी वो से लेजी। तो हमने क्या याद रखना है, देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जब देता है तो महरूम नहीं रहता। आपने देने वाला बनना है, देने वाला बनना है कि मैं देती रहूंगी, मैं देती रहूंगी, और फिर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला ऐसा करेगा कि दूसरे को एहसास होगा। जब आप सिंसेरिटी के साथ करते हैं ना, तो दूसरे को एहसास हो जाता है। जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो फिर एहसास नहीं होता। जब किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कोई ना कोई नेक काम भी कर रहे होते हैं ना, तो दूसरा रियलाइज नहीं करता, उसको नहीं समझ आती। लेकिन जब सिंसेरिटी के साथ करते हैं ना कुछ, कि अल्लाह करे अल्लाह जी इसके दिल को समझ आ जाए, मैं तो वाकई प्यार करती हूँ, मैं तो वाकई मोहब्बत करती हूँ, वाकई इज्जत करती हूँ, तो वो दूसरे को समझ आ जाता है। तो ताल्लुकात में सच्चाई और कम्युनिकेशन का दरवाजा खुला रखना बहुत जरूरी है। इससे जिंदगी में सुकून आ जाता है। और कम्युनिकेशन किस वक्त करनी है, चले ये भी आप देख लेते हैं कि देखिए, जब शौहर को गुस्सा चढ़ा हुआ है, हम्म, उस वक्त अगर आप उसको ये बताएंगी कि आप गलत हैं, आपने ये मेरे साथ ज्यादती की है, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, तो वो क्या करेंगे? उनको एहसास होगा? नहीं, नहीं, गुस्से के वक्त में एहसास नहीं होगा। जब वो सुकून के साथ बैठे हुए हैं और आपके साथ अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप कहें कि एक बात आपसे कहूं, वो जो आपने उस वक्त कहा था ना, वो मुझे, मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा। और उस वक्त भी अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि जिससे उनका दिल मोम हो। ऐसे नहीं कि जिससे उनकी अना जाग जाए और वो और कहें कि अच्छा फिर मैं फिर दोबारा भी यही करूंगा। नहीं, ऐसे कहें हम्बलनेस के साथ कि आई रियली रियली फेल्ट सैड, मुझे बात में बहुत दुख और तकलीफ हुआ। बस आप वो ना कहते ना, तो तो वो एकदम कहेंगे अच्छा अच्छा सो सॉरी, आइंदा नहीं मैं करूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। तो आपने एहसास भी दिला दिया, काम भी हो गया, ताल्लुकात भी अच्छे हो गए और मसला सॉल्व हो गया। लेकिन जब हम, पता है ताल्लुकात कब बहुत खराब हो जाते हैं, जब आप कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से, एक दूसरे से बात नहीं करते और इज्जत नहीं करते एक दूसरे की। कम्युनिकेशन बंद हो, इज्जत की फुकदान हो, तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, है ना। और इज्जत देने का मसला बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी पसंद की शादी कर लेते हैं बच्चे, लड़का लड़की पसंद की शादी करते हैं, उसके बाद शौहर अगर बीवी को ताने देता है कि तुमने तो अपने माँ बाप से छोड़ के मेरे से पसंद की शादी की है, या बीवी ताना देती है कि मैं तो सारे छोड़ के आई हूँ, मेरे तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते थे आपकी खातिर में, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों? शौहर को बीवी की सेक्रीफाइस का ध्यान रखना है और बीवी को शौहर की सेक्रीफाइस का ध्यान रखना है। पसंद की शादी कोई मना तो नहीं है। अगर कोई पसंद आ गया तो बता देना चाहिए कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे, अगर इससे मेरी शादी हो जाए, और अगर लड़का भी बताता कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फैमिली जो है वो आपकी सपोर्ट होती है, आपकी प्रोटेक्शन होती है, आपका वजन होता है आपकी बात में, फिर आपके पीछे एक पूरा का पूरा आपका खानदान खड़ा होता है। और खानदान को साथ, और खानदान को भी चाहिए कि अगर बच्चे किसी जगह पे करना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह, हक हलाल के तरीके से वो चलना चाहते हैं और निकाह करना चाहते तो कर दे। लेकिन फिर इज्जत बहुत जरूरी है, इज्जत बहुत जरूरी है, देना भी और लेना भी।
اور یہ چیز ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو عزت دیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، ان کے ایموشنز کا دھیان رکھتے تھے. ہی واز ایموشنلی انٹیلیجنٹ. ان کو پتا چل جاتا تھا کہ بیوی کس وقت کیا چیز چاہیے، کون سی چیز اس کو خوش کر دے گی. گلاس میں اسی جگہ سے پانی پینا جہاں سے بیوی نے پیا ہے، ہم یا اس کے الفاظ کا دھیان رکھنا اور پھر اس کو مینشن کرنا کہ اس کو پتا چلے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اور یا پھر اس طریقے سے کہ جب اچھا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ایسے گھونسا مارا نا، جیسے ایسے نہیں ٹھگ کرتا بندہ، ہے یو جیسے ہم نہیں کہتے کہ آپ نے یہ سمجھا ہے، تو یہ پیار کا گھونسا تھا. اٹ wasn't like she was beating her up. No, استغفر اللہ. جیسے پاس بیٹھا ہو بندہ ایسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں آپ کے حق میں کمی کروں گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے دیکھیں نا، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سوری سوری سوری. دیکھیں حضرت عائشہ نے کیا کہا، مہما یکتم الناس یعلم اللہ، کہ جس چیز کو لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. میں نے یہ سبق سیکھا ہے آج کے ساری حدیثیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے اس سے لیسن کیا لرن کیا کہ اگر میں چھپاتی بھی تو اللہ تو جان جاتا نا، اللہ کو تو ہر چیز پتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ایک دم ایکسپٹ کر لیا، ایکسپٹ کر لینا کہ ہاں مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، سو سوری. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، پھر بھی لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں تو آپ اس طرح بھی تو ایسے ہی کرتے تھے اور تب بھی تو آپ نے ایسے کیا تھا. نہیں، جب آپ غلط ثابت ہو گئے ہو تو آپ اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں. آپ کہتے ہیں ہاں جی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. پیچھے حدیث میں بھی دیکھا نا کہ حضرت عائشہ ایک دم اتنی پوزیسو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے پاس نہیں پایا تو ایک دم باہر دیکھنے لگی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں. باہر سے دیکھ کر آ گئی اور رسول اللہ سمندر ہی ہے گھر کے، اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہہ رہی ہیں ہائے ہائے میں کیا سوچ رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ پہ شک کر رہی ہوں کہ آپ کہیں چلے گئے ہیں اور آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو اور یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں آپ کو، ہم سب کو بتائی ہیں کہ عورتوں کے بیچ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کرتی ہیں یا تجسس ان کو ہوتا ہے، لیکن اصل میں بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو ریئلائز کریں. تو یہاں رک کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے آج کے لیسن سے کیا کیا سیکھا. کوئی آپ نے بات شیئر کرنی ہے، بتائیے کیا سیکھا آج آپ نے ان احادیث سے. شاباش. بہت کچھ سیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ I learned so much. I think you need to do counseling for for couples. You're so اللہ. good, mashallah. الحمد للہ الحمد للہ. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کتنی چیزیں، ہم تو ان احادیث سے بالکل دور رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری زندگی میں یہ سالو کرتی ہیں پرابلمس کو، No, but you ہے have نا. the eye to see it. Not like us normal people like me. We don't see so much detail that you saw, mashallah. You have that eye, and may Allah give us that ہم بھی ایسا آمین. پڑھ کے دیکھ لیں سارا کچھ جو اس کا ان بٹوین دا لائنس کہتے ہیں نا، ان بٹوین دا لائنس کا جو ہاں میسج ہے. مے بی وی سی دیٹ. کبھی کبھی پورا پڑھے ہوتے ہیں like, what is this hadith trying to teach me? Like sometimes we don't get the lesson. Alhamdulillah, we have people like you that teach us, mashallah. Allah الحمد کا للہ. ہزاروں شکر. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی یہ آئیڈیاز نہیں آ سکتی یا کبھی بھی آپ یہ سیکھ نہیں سکتے جب تک آپ قرآن اور حدیث سے جڑے نہیں رہتے. کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جو آپ باندھ لیں، آپ نے کہنا یہ میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے. کیونکہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے دماغ کے دروازے بند جو ہوتے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں. یقین کریں کہ میں جاتی ہوں نا صحیح بخاری پڑھنے جاتی ہوں اور فقہ القلوب کی آج کل میرے سے مس ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی کلاسز ہیں یقین کریں جو مطلب ہم ریئلائز نہیں کرتے ان چیزوں کو جن کو وہ آپ ان مجلسوں میں بیٹھ کے ریئلائز کرتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ بٹوین دا لائنز،
इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे वो अभी मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा अल्लाह, हम जिस टेबल पे जैसे अपनी टेबल्स पे रख लेते हैं, अगर ये किताबें हमको हाथ में उठा के पढ़ना पड़ता, या जैसे हम अपने पेन से लिख रहे होते हैं तो पेन के अंदर इंक आती जाती है, लिखते जाते हैं, अगर हमें वो दवात के बीच में वो लकड़ी की कलम डाल के और बार बार लिखना होता, कितनी थक जाता है हाथ, उस तरह डिप करना फिर लिखना, फिर डिप करना फिर लिखना। लेकिन हमने कभी पेन को नेमत समझा ही नहीं। हम आराम से लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, कभी उसको नेमत ही नहीं समझा, या अपनी ये बैठने की जगहों को नेमत ही नहीं समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेटते थे अपने बिस्तर पर तो उसकी उसके निशान उनके जिस्म पे पड़ जाते थे, उस कि जैसे छाल के वो बने होते हैं ना वो बिस्तर, उनके बीच में ऐसी सख्त चीज होती। तो हजरत उमर ने देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सारी जिस्म पे निशान पड़ गए। आपको पता है कभी आपने अंगूठी पहनी हो और आपने सर के नीचे हाथ रख के सो जाए और वो निशान पड़ जाता है और कितनी देर आपको दर्द रहती कि नहीं रहती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर पर सोते थे, तो सुन रही थी उम्मुल मोमिनीन, तो उन्होंने बिस्तर को चेंज कर दिया और बिस्तर के ऊपर एक और कपड़ा डाल दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली रात को उठे तो कहने लगे, आपने मेरे बिस्तर को चेंज किया है? तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हाँ जी, कि आपके जिस्म पे वो जो निशान, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस उठा लो उसको, क्योंकि मुझे उठने में तकलीफ हुई, मुझे उठने में तकलीफ हुई। यानी जस्ट इमेजिन कि ये चीजें हम कैसे रियलाइज करेंगे कि हमारे पास क्या क्या नेमते हैं। हम किन बिस्तरों को कहते हैं, हाँ, ये बड़ा मुश्किल है हमारा बिस्तर। हमारा बेड होता है, फोम वाला होता है, और हम उस पे भी इतनी कंप्लेंट्स करते हैं, इतनी कंप्लेंट्स करते हैं। हालांकि ये कंबल ओढ़ के ये बिस्तरों में आराम से हीटिंग ऑन है, किस किस चीज का शुक्र अदा करें। पानी कैसे गर्म आता है टैप के बीच में, कि हम खोलते हैं दो टैप्स को। उस दिन वो खातून कह रही थी ना, वो ऐसी जगह पे कहीं जहां पर दोनों टैप्स को बराबर का खोलना था, जिससे गर्म पानी जो है ना एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए हुआ ना। तो इतनी तकलीफ हुई उनको। हमारी कैसी टैप्स होती हैं, हम इधर मरोड़ते हैं हल्का सा, नहीं नहीं अभी ठंडा है, थोड़ा सा उसको और मरोड़ दिया। तो एक ही नॉब को हमको इधर उधर करना होता है। हमने कभी रियलाइज किया ये बहुत बड़ी नेमत है। उस वक्त लोग वॉशरूम के लिए जंगल में जाते थे, बाहर वो दरख्तों के बीच में, ठंड हो सर्दी हो रात हो हवा हो, पेट में दर्द हो जाए, क्या करे बंदा। हमारी तो ये घरों के अंदर वॉशरूम दरवाजा खोला ठक अंदर, उधर भी हीटिंग ऑन है। यानी नियमतों का एहसास ही तब होता है जब आप इसी ऐसी महफिलों के साथ जुड़ते हैं, फिर आप एक एक चीज को रियलाइज करते हैं और आप कहते हैं अल्लाह, मैं आपका शुक्र नहीं अदा कर सकती, शुक्र नहीं अदा कर सकती। कंप्लेंट तो मुंह पे आई ना, लेकिन ओनली व्हेन यू आर व्हाट यू से जॉइंट, आप जुड़े हुए हैं ऐसी चीजों connected. से, कनेक्टेड, हाँ कनेक्टेड का वर्ड सही है, कि कनेक्टेड है आप, तो फिर रियलाइजेशन होती है। वरना आप देखेंगे कंप्लेंट्स बहुत है लोगों के पास, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में रियलाइजेशन ऑफ ब्लेसिंग नहीं है, रियलाइजेशन। और फिर बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब होते हैं जब आप रियलाइज नहीं करते। देखिए आप मियाँ बीवी का पढ़ रहे हैं ना, आप उनको थोड़ा सा भी कहते थे ना, आपने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत मेहनत की, ये एक जुमला थोड़ा सा आपने बोल दिया, वो कहते हुए आपका दिल भी नरम हो जाएगा, और वो सुनेंगे तो कहेंगे आपने भी बहुत काम किए। अब आपने दिया तो आपको क्या मिला? आपको भी मिल गई वो चीज जो आपको चाहिए थी, लेकिन आप कह नहीं रहे थे, लेकिन आपने कहा, आपने दिया। अल्लाह को देने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह करे कि हम देने वाले हो जाए, अल्लाह करे कि हम हर चीज में खैर का हिस्सा डालने वाले हो जाए। कहीं पर भी हमारी शर, हमारे अंदर शर मौजूद है, हम किसी को भी अपनी जात के शर का हिस्सा दूसरे को ना पहुंचाए, कोशिश पूरी करें, कोशिश करें। एज अ ह्यूमन बीइंग हम मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन अल्लाह को पता है कि हमारी नीयत क्या है, हमारा इरादा क्या है। और जब हो जाए कोई शर, तौबा इस्तिगफार कर ले, फौरन उसको वापस वापस जाए। और किसी ने कुछ कहना है? जज़ाकल्लाह खैर। नहीं,
किसी ने कुछ नहीं कहना। कोई घर में परफेक्ट जिंदगी गुजर रही है, कोई मसला मसाइल नहीं। सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी के तो आपस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको डिस्कस करना पड़ता है कि इस मसले का क्या हल है, उस मसले का क्या हल है, और फिर हल पता भी चल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डिस्कशन के बीच में तो बहुत सारी बातें खुलती हैं। तो चलें इंशाल्लाह ताला, अब हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो गया है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।